बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से हम अपने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ करते हैं। बेटे, इकोनॉमिक्स पार्ट 2 ऑनलाइन क्लासेस में हमने लास्ट चैप्टर इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से पढ़ा था। आज हमने उससे नेक्स्ट चैप्टर हमारा है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 13। और इसमें पहले हम ये बात करेंगे कि इसमें मुकम्मल तौर पर चैप्टर था क्या, और अब हमने स्मार्ट सिलेबस में उसको किस किस टॉपिक को हमने इसमें डिस्कस करना है। तो चैप्टर है बेटे हमारा चैप्टर है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ये चैप्टर है बेटे। इसमें ज़राए आमदरफ्त, ज़राए मवासलात और इंसानी ज़राए, ये इसमें हमने ये चैप्टर हमारा 3 टॉपिक्स के बारे में है। यानी कि इसमें बुनियादी तौर पर चैप्टर में ट्रांसपोर्ट क्या है, मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तारीफ़ क्या है, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं, जिसमें लैंड ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है। हमारे स्मार्ट सिलेबस में हमने इस ट्रांसपोर्ट के बारे में नहीं पढ़ना। हमने पढ़ना है बेटा कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, मॉडर्न मीन ऑफ कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज, अनएम्प्लॉयमेंट, काजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और उनका जो है वो सलूशन कैसे हो सकता है। तो वो इसमें बुनियादी तौर पर ये चैप्टर जो है ये एमसीक्यू और शॉर्ट के हवाले से बहुत आम चैप्टर है। अगर हम इसको लॉन्ग के अतबार से देखें कि इसमें कौन कौन से पूछा जा सकता है, तो इसमें बेटे लॉन्ग जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट एंड काजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें लॉन्ग बनता है। बाकी हमने उसमें स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम बेटा पढ़ेंगे, इसमें एक टॉपिक हम बात करेंगे, इसमें हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी ज़राए मवासलात पे हम बात करेंगे। इसके बाद सेकेंडली कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा आपके स्मार्ट सिलेबस में जो है वो ई कॉमर्स है कि कंप्यूटर के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए जो कारोबार तिजारत होता है, इस पे हम बात करेंगे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन है, हमने जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए जो है क्या क्या प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। इसके बाद बेटे नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक हमारा है ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाले से इंसानी ज़राए, और इसके साथ हम बात करेंगे बेटा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी की, प्लस काजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमारा मुकम्मल चैप्टर जो है इसमें स्मार्ट सिलेबस का ये है। तो पहले बात होगी ये ज़राए मवासलात, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम और बेरोज़गारी और बेरोज़गारी की वजूहात क्या होती हैं।
اس میں اگر ہم لانگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ کویسچن جو بیٹا ہے ان امپلائمنٹ اینڈ کازز آف ان امپلائمنٹ، یہ اس کے امکانات ہیں کہ یہ لانگ کویسچن کے حوالے سے ہم سے پوچھا جا سکتا ہے۔ باقی جتنا بھی اس میں لکھا ہوا ہے مینز آف کمیونیکیشن ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، کمپیوٹر ہے، اس میں یہ ہمارے پاس صرف انفارمیشن ہے، معلومات ہیں، اور اس میں ایم سی کیوز ہو سکتے ہیں، اس میں شارٹ ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں اپنی بات کا مینز آف کمیونیکیشن سے۔ کمیونیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے اپنی بات پہنچانا، جو ہے بات کرنا، سننا، اس کو کمیونیکیٹ کہا جاتا ہے۔ تو مینز آف کمیونیکیشن کی ہم سمپل سی ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں کہ آل دی مینز بائی وچ میسیجز اینڈ انفارمیشن آر ٹرانسفر فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس، ون پرسن ٹو اندر پرسن، کہ ایسے ذرائع جن کے ذریعے ہم اطلاعات کو اور معلومات کو، پیغامات کو ایک سے دوسری جگہ پہ ہم پہنچاتے ہیں، انہیں جو ہے مینز آف کمیونیکیشن یعنی ذرائع مواصلات کہا جاتا ہے۔ اور آج کا انسان جو ہے ان چیزوں کے بارے میں تقریباً ہر شخص اس سے واقف ہے، بل ایون کے بچے جو ہیں وہ بھی ان سے واقف ہیں کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کمپیوٹر ہے، کمیونیکیشن سے ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے پاس اطلاعات پہنچانے کے لیے یا پیغامات پہنچانے کے لیے، اپنے میسیجز دینے کے لیے یا معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو اس وقت لیٹسٹ ذرائع جو ہمارے پاس ہیں وہ انٹرنیٹ ہے، کیبل ہے، موبائل فون ہے، کمپیوٹر نیٹ ورک ہے۔ اس کے ذریعے جو ہے ہم اطلاعات کو وصول بھی کرتے ہیں اور آگے بھی پہنچا دیتے ہیں۔ اور ہم اگر تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں تو ایک زمانہ تھا کہ جب جو ہے ڈاک کا نظام ہوتا تھا، خطوط لیٹرز کا زمانہ ہوتا، تار، ٹیلی گراف، یہ وہ سورسز تھے جن کے ذریعے جو ہے پیغامات کو، اطلاعات کو ایک سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا تھا۔ وقت نے، زمانے نے ترقی کی، وقت گزرتا گیا اور پھر ریڈیو کا زمانہ آیا، پھر ٹیلی ویژن کا زمانہ آیا، اور ایک کسی زمانے میں جو ہے اگر ہم آج سے کوئی 40 سال پہلے کی بات کرتے ہیں تو ریڈیو اور ٹیلی ویژن جو ہیں یہ ہمارے پاس دو میجر سورس آف کمیونیکیشن تھے، اور اسی کے ذریعے سے جو ہے ہم انفارمڈ رہتے تھے، ہم مطلع رہتے تھے، ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ملک کے حالات، اس کے علاوہ اس میں پروگرام چلتے تھے جس میں ہم تک انفارمیشن پہنچائی جاتی تھی، ہم مختلف چیزوں کے بارے میں جانتے تھے۔ لیکن اب ٹیکنالوجی جو کہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے، اب ہم اس سے آگے، مطلب ہے اگر ہم مینز آف کمیونیکیشن میں آج اگر ہم آگے سفر کرتے ہیں تو اس سے ہمیں جو اگلا ہمیں جو ہماری وقت کی جو لیٹسٹ جو ہمارا ڈیسٹینیشن ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے لفظ لکھا ہے کمپیوٹر۔ اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مطلب ہوتا ہے ٹو گیٹ انفارمیشن تھرو ماڈرن مینز، کہ جدید طریقوں سے معلومات حاصل کرنا، انہیں آگے ٹرانسفر کرنا، ان سے فائدہ اٹھانا، اس پر سوچنا اور دوسروں کے لیے اسے بینیفیشل بنانا۔ اس تمام کو ملا کے ہم اسے نام دیتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، آئی ٹی کا، یعنی کہ ٹو اٹین انفارمیشن تھرو ماڈرن مینز اینڈ ٹرانسفر دیم، ٹو تھنک اوور دیٹ اینڈ ٹو بی ہیلپ فل فار ادر۔ کہ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ جدید ذرائع کے ذریعے، جدید طریقوں سے، جدید جو ہے وہ میتھڈ کے ذریعے معلومات حاصل کرنا، انہیں دوسروں تک پہنچانا اور اس پہ سوچنا، اس کو دوسروں کے لیے جو ہے فائدے کے لیے اسے دوسروں کے سامنے رکھنا اور زیادہ سے زیادہ معلومات لوگوں تک پہنچانا، اس پورے نیٹ ورک کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آج کل جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ریڈیو بھی ہے، ٹیلی ویژن بھی ہے، مواصلہ سیٹلائٹ کا نظام بھی آج موجود ہے۔ تو یہ سارے سورسز جو ہیں انہوں نے دنیا کے بالکل جو ہے وہ ہماری لائف سٹائل کو بالکل بدل کے رکھ دیا ہے۔ ہم
گھر بیٹھے اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک ہی پیڑ کی پیس پہ بیٹھے ہوئے ہم دنیا کے مختلف حصوں سے، مختلف لوگوں سے، مختلف جو ہے وہ صورتوں میں ان کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں، ان سے ہم اپنی ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں، ہم اپنی باتیں ان تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے لیے بڑے سستے، مطلب کوئی اتنی بڑی کاسٹ بھی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں، آپ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، میسنجر کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ کے ذریعے بات کرتے ہیں، اور بھی ہمارے پاس کئی جو ہے وہ ایسے نیٹ ورک موجود ہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے، جن کے ذریعے ہم ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے جو ہے مختلف دنیا کے مختلف کونوں میں مختلف قسم کے لوگوں سے اپنے مختلف امور کے سلسلے میں ان کے ساتھ جو ہے رابطے میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے یہ ہماری زندگی کا بنیادی حصہ ہے، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو سب سے اہم جو اس کا ایلیمنٹ ہے وہ ہے بیٹا یہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی۔ اب کمپیوٹر ٹیکنالوجی جیسا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں اگر ہم ٹیلی ویژن کی بات کریں، موبائل فون کی بات کریں، تو اس نے ہماری زندگیوں کو ویسے ہی ہمیں ایک گلوبل ویلیج پوری لائف کو بنا دیا ہے، فاصلے کم کر دیے ہیں، اور اب ہمیں کسی کے ساتھ بات کرنے میں دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو ہمارے لیے اب یہ کوئی جو ہے وہ مشکل نہیں رہی۔ اور جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، کمپیوٹر ٹیکنالوجی آپ کسی بھی زندگی کی کسی فیلڈ میں چلے جائیں، آپ کوئی بھی شعبہ لے لیں، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو، وہ ٹرانسپورٹ کا ہو، وہ صحت کا ہو، وہ رہائش کو، کسی بھی آپ نیٹ ورک میں چلے جائیں، کسی بھی سیٹ اپ میں چلے جائیں، آپ کو وہاں پر کمپیوٹر ٹیکنالوجی جو ہے یہ کمپیوٹرائز سسٹم ہمیں سارا جو ہے سینٹرلائز نظر آتا ہے۔ یعنی کہ جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے اس نے بالکل جو ہے دنیا کو ایک جو ہے مکمل ایک پیج پہ کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم کمپیوٹر کے ذریعے ہم جو بزنس بھی کرتے ہیں، جسے جو ہے ای کامرس کہا جاتا ہے، کہ یعنی ٹرانزیکشن جو ہے یا جو ٹریڈ جو انٹرنیٹ کے ذریعے کی جاتی ہے، آن لائن کی جاتی ہے، وہ بھی کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی مدد سے ہو رہی ہے۔ ہم جو ہے اپنی چیزوں کا اگر ہم کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں، ہم ان چیزوں کے اشتہارات جو ہے وہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ ہم اس کو ڈسپلے کرتے ہیں، لانچ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم اس کی پکچر دیتے ہیں، ساتھ میں اس کی پرسکرپشن ہوتی ہے، ساتھ میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے، اس کی پرائس موجود ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہے، ہم نے جب کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے، مختلف کمپنیز کے ہم اشتہارات کو ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتی ہے، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوتی ہے، کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے ہوتی ہے، ہم ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ہم انہیں اگر کوئی چیز ہماری ضرورت کی ہے، ہمیں وہ چاہیے، اس کو ہم اپنی پرٹیکولر آئٹم جو ہے اس کو سرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں، پھر اس کے بعد جو ہمارے لیے سوٹیبل آئٹم ہوتا ہے اس کی پرائس کا ہمیں علم ہو جاتا ہے، اس چیز کی وہاں پہ پک موجود ہوتی ہیں، ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم خریدنے کی صورت میں ہم متعلقہ لوگوں سے، اس کی جو آنرز ہوتے ہیں اس سے ہم رابطہ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے ایک نیٹ ورک ڈیولپ ہوتا ہے، اور یہ سارا کا سارا جو ہے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، یہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ ٹیکنالوجی کے استعمال ایک اور دیکھیں، ہم ڈیبٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں، کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں، آن لائن شاپنگ ہوتی ہے، تو اس میں بھی چونکہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے ہمیں کیش کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم اپنے کارڈ کے ذریعے جو ہے ایک الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے ہم جو ہے وہ سیل پرچیز کرتے ہیں، پیمنٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ جتنی چیزیں بھی ہیں بیٹا مینز آف کمیونیکیشن سے ہم نے بات کی تھی کہ وہ مین جس کے ذریعے ہم انفارمیشن کو اور میسیجز کو، انفارمیشن کو، اور اگر ہم کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں، تو ہم ایک پرٹیکولر ٹیکنالوجی کے ذریعے پہنچاتے ہیں، جسے جو ہے مینز آف کمیونیکیشن۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہ آئی ٹی، اور آئی ٹی میں ہم نے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی بات کی ہے، 4G ہے، 3G ہے، یہ ساری جو ہے یہ لیٹسٹ ہمارے پاس کمپیوٹر ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جو ای کامرس ہے، یعنی کہ یہ آن لائن ٹرانزیکشن ہوتی ہے، آن لائن بزنس ہوتا ہے، آن لائن شاپنگ ہوتی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو خرید و فروخت کا عمل ہوتا ہے اسے ای کامرس کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ماڈرن مینز ہیں، جدید دور کے یہ انسٹرومنٹ ہیں، جدید دور کا یہ نیٹ ورک ہے جو کہ اس وقت جس سے پوری دنیا جو ہے وہ مستفید ہو رہی ہے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ اس کے بعد بیٹے اگلی بات ہم کرتے ہیں کہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے، صنعتی ترقی۔ دیکھیں ہم
اگر صنعت کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے کسی بھی ملک کی صنعت ہو، چاہے وہ پاکستان کی ہو یا کسی دنیا کی کسی ایڈوانس کنٹری میں، اگر مجموعی طور پر اس انڈسٹریل سیکٹر کا اس ملک کی اکانومی میں اگر اس کا اثر دیکھا جائے یا اس کا کردار دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کل انڈسٹری جو ہے کسی ملک کی اکانومک ڈیولپمنٹ میں وائٹل رول پلے کر رہی ہوتی ہے، اور جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان میں موسٹلی کنٹریز وہ ہیں جنہیں ہم انڈسٹریل کنٹریز کہتے ہیں، یعنی وہ صنعتی ممالک ہیں جو اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا کی ٹریڈ پہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اور ایک ان کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ٹریڈ انیشیٹو ہیں کہ وہ سب چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں، پھر اسے پوری دنیا میں جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے، چونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر اہمیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ شعبہ بہت ہی اہم شعبہ ہے، بہت عام فیلڈ ہے، اور کسی بھی ملک کی ترقی میں اس کا بنیادی کردار ہو سکتا ہے۔ اب دنیا میں ایک سوچ ڈیولپ ہوئی ہے کہ جی اگر ہم جب اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کرتے ہیں، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، مثلاً اس سے جاب اپارچونیٹی کریٹ ہوتی ہیں، ایکسپورٹ بڑھتی ہیں، ملک میں جو ہے وہ پرائس سٹیبلٹی آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اوورآل ملک میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں بھی انڈسٹری جو ہے وہ تقریباً دوسرا بڑا شعبہ پاکستان کا آج کل جو ہے وہ اسے موجودہ دور میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں بھی اسی طریقے سے انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے مختلف پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں، مختلف جو ہے پروجیکٹ دیے جا رہے ہیں، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان قائم کیا گیا ہے، جس کا پرپس جو ہے اور بیسک آبجیکٹو بھی یہی ہے کہ وہ عوام کو سستے اور ایزی انسٹالمنٹ پہ جو ہے ان کو لون پرووائڈ کرے۔ پھر انڈسٹریل ریفارمز ہوتی ہیں انڈسٹری کو بڑھانے کے لیے، ایکسپورٹ پروموشن بونس دیا جاتا ہے، ایکسپورٹ پروموشن پالیسی اپنائی جاتی ہے کہ اور وہ اس کا تعلق بھی انڈسٹریل سیکٹر سے ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے اگر کسی ملک کی انڈسٹری اگر بیکورڈ ہے یا وہ ڈاؤن فال کا شکار ہے تو ایک وقت میں کئی ایک حوالوں سے اس ملک کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ فرسٹ آف آل یہ ہے کہ اس کی ملک کی اپنی ضروریات پوری نہیں ہوتی، وہ چیزیں اسے باہر کے ممالک سے امپورٹ کرنا پڑتی ہیں، پھر چونکہ اس میں چیز کی کمی ہوتی ہے ایکسپورٹ آٹومیٹیکلی جو ہے ڈیفینیٹلی کم ہو جاتی ہیں اس کی، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہیں۔ تو انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے پروگرام کرنا، یہ پوری دنیا اس جو ہے وہ ہدف پہ کام کر رہی ہے، اور پاکستان بھی دنیا کے انہی ممالک میں شامل ہے جو اپنی انڈسٹری کو، چاہے وہ ہیوی انڈسٹری ہو، وہ پرائمری انڈسٹری ہو، وہ لوکل انڈسٹری ہو، وہ ڈومیسٹک انڈسٹری ہو، ہر طرح کی انڈسٹری کو جو ہے وہ امپروو کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ اب ڈومیسٹک انڈسٹری ہے، کاٹیج انڈسٹری ہے، تو اسے نچلی سطح پر امپروو کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اگر وہ جو اپنا جو ڈیفنس انڈسٹری ہے اس کو اقدامات اس کو بہتری کے لیے کیے جا رہے ہیں، ہیوی انڈسٹری ہے، اس کے علاوہ پرائمری انڈسٹریز ہوتی ہیں، لوکل انڈسٹریز ہیں، اور ہیوی انڈسٹریز جو ہیں یہ کسی بھی ملک کی اکانومی میں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، مثلا سیمنٹ انڈسٹری ہے، فرٹیلائزر انڈسٹری ہے، کیمیکل کی انڈسٹری ہے، ایڈیبل آئل انڈسٹریز ہیں، اس کے علاوہ شوگر انڈسٹری ہے، ٹوبیکو انڈسٹری ہے۔ تو بہت ساری انڈسٹریز ہیں جو اس وقت وسیع پیمانے پر پاکستان میں بھی اور دنیا کے مختلف ممالک میں کام کر رہی ہیں۔ تو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے کو دینے کے لیے بہت ضروری بات ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے بیٹے، اس میں بھی یہ جو ہے اس میں بھی شارٹ اور MCQ انشاءاللہ ہم پیپر کے پیج کے اینڈ پہ بھی کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے کمپیوٹر کا استعمال، انفارمیشن ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے، یہ بھی آپ سے شارٹ پوچھا جا سکتا ہے۔ ای کامرس یعنی کہ جو ہے یہ نیٹ ورک کیسا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اس کے علاوہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے بارے میں آپ کو نوٹ لکھنے کے لیے دیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کے پروگرامز پہ نوٹ لکھیں۔ اس کے بعد بیٹا اگلا سوال جو ہے وہ ہے ہیومن ریسورسز، یعنی ہم اس کو HR بھی لکھتے ہیں، اس کا نام لیبر فورس بھی ہے،
ٹھیک ہے، اس کو مین پاور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سارے نام ہیومن ریسورسز یعنی لیبر فورس کے ہیں۔ لیبر فورس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹوٹل سائز آف ورکنگ پاپولیشن ان اے کنٹری از کالڈ لیبر فورس یا ہیومن ریسورسز یا اسے HR کہا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں بیٹے کہ اگر ہم اسی سے بات اپنی اگر شروع کرتے ہیں لیبر فورس کے حوالے سے یا HR کے حوالے سے، اس کو جو ہے ہم کن کن صورتوں میں سے بیان کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی اگر ٹوٹل پاپولیشن کو، یعنی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کے بنیادی طور پر دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے بیٹا جسے ہم کہتے ہیں افیکٹو پاپولیشن، افیکٹو پاپولیشن، اور پلس میں ہیں ڈیپینڈنٹس۔ اردو میں اسے مؤثر آبادی کہتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے منحصرین۔ اب اسی افیکٹو پاپولیشن کو ہم ارننگ ہینڈ بھی کہتے ہیں، ارننگ ہینڈ۔ اسی کو جو ہے وہ لیبر فورس بھی کہا جاتا ہے، اسی کو ہیومن ریسورسز بھی کہتے ہیں اور اسی کا نام مین پاور بھی ہے۔ یہ ساری وہ ٹرمز ہیں، وہ اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کی فیملی ٹرمز کہلاتی ہیں۔ مثلا اس کی ہم تعریف یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی اگر آبادی کو دیکھا جائے تو ساری کی ساری آبادی جو ہے وہ کمانے والی نہیں ہوتی، یعنی ارننگ ہینڈ نہیں ہوتی۔ اس میں سے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو کماتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ نہیں کماتے۔ جو کماتے ہیں، جو ٹوٹل انکم میں ان کا کردار ہوتا ہے، ان کا شیئر ہوتا ہے، ان کی ایفرٹس ہوتی ہیں، انہیں ہم دیتے ہیں افیکٹو پاپولیشن کا۔ اور جو نہیں کما رہے ہوتے انہیں ہم ڈیپینڈنٹس کہتے ہیں، یعنی منحصرین کہتے ہیں۔ جی، اب ان ڈیپینڈنٹس میں جو ہے وہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، خواتین بھی ہیں، اس میں ایجڈ پرسن بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی اسی میں آتے ہیں، بچے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ڈسیبل ہے تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو یہ جو ہے افیکٹو پاپولیشن، یہ کسی اس کو ترقی دینا، یا دوسرا ہم کہتے ہیں ہیومن ریسورسز کو ترقی دینا، یہ ملک کی ترقی کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے، اس کی ایڈوانسمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان میں یہ ریشو جو ہے وہ کم ہے، تقریباً 33% جو ہے افیکٹو پاپولیشن ہے اور 67% پاپولیشن جو ہے وہ ڈیپینڈنٹس میں آتی ہے۔ تو اب ہمارا یہ جو چیپٹر ہے یعنی کہ ٹرانسپورٹ، کمیونیکیشن اینڈ ہیومن ریسورسز کا، اس میں ہم نے اپنا آخری ٹاپک اسی حوالے سے پڑھنا ہے کہ ہیومن ریسورسز کیا ہیں، ہیومن ریسورسز کی ڈیولپمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے، اور ہیومن ریسورسز جو ہیں، جو یعنی کہ وہ لوگ جو ارننگ ہینڈ ہیں، جو کمانے والے ہیں، اب انہیں اگر ان کی ایبلٹی کے مطابق، ان کی کیپیبلٹی اور ان کی کیپیسٹی کے مطابق اگر انہیں جاب اپرچونٹیز ملتی ہیں تو اس کا مطلب امپلائمنٹ ہے، اور اگر نہیں ملتی تو اسے ان امپلائمنٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی اگلا ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم نے یہیں سے ڈرائیو کرنا ہے کہ ان امپلائمنٹ بیسیکلی کس کو کہتے ہیں۔ ان امپلائمنٹ جو ہے، جس طرح سے ابھی ہم نے بات کی ہے کہ جو ارننگ ہینڈ ہیں، جو جیسے ہم کہتے ہیں ٹوٹل سائز آف ورکنگ پاپولیشن آف ان اے کنٹری از کالڈ لیبر فورس۔ اب لیبر فورس یا ہیومن ریسورسز تو وہ پاپولیشن ہے جو ارننگ ہینڈ ہے، جو کمانے والی ہے۔ اب یہاں سے سوال یہ ہے کہ اگر وہ ارننگ ہینڈ ہیں، ان ارننگ ہینڈ کو جو ان کی کیپیبلٹی ہے، جو ان کی تعلیم ہے، جو ان میں صلاحیت موجود ہے، اگر اس کے مطابق انہیں کام مل جاتا ہے، یعنی جو مل جاتی ہے، تو پھر تو امپلائمنٹ ہے۔ اور اگر ان کی
تعلیم کے مطابق، ان کی ٹیکنیک کے مطابق، ان کی ایفیشنسی کے مطابق، پروڈکٹیوٹی کے مطابق اگر انہیں کام نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیئر از ان ایمپلائمنٹ۔ اگلا ٹاپک ہمارا یہیں سے ہم نے ڈیرائیو کرنا ہے کہ ان ایمپلائمنٹ کیا ہوتی ہے۔ کنسیپٹ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ آج یہ سوچ لینا کہ جی کسی ملک میں کوئی شخص کام کرنا ہی نہیں چاہتا، کام کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، اور اسے پھر اگر روزگار نہیں ملتا تو اسے آپ ان ایمپلائمنٹ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اگر وہ لیبر فورس ہے، ہیومن ریسورسز ہیں، اس کے باوجود یعنی اس کے بعد اگر اس کو کام نہیں ملتا یا اس کو جاب نہیں ملتی تو پھر یہ ان ایمپلائمنٹ کیس ہو سکتا ہے۔ ادروائز ان ایمپلائمنٹ کیس اس صورت میں نہیں ہو سکتا کہ ہی از ناٹ ولنگ ٹو ورک، ہی ہیز ناٹ پاور ٹو ورک، اور وہ یہ اگر کلیم کرتا ہے کہ اسے کام نہیں ملتا اور وہ جو ہے وہ بے روزگار ہے، ان ایمپلائڈ ہے، تو اس کا مطلب جو ہے ان ایمپلائمنٹ اس فارم میں ہم اس کو آبزرو نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد ہم نے بیٹا یہ پڑھنا ہے کہ یہ جو لیبر فورس ہے HR، اس کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے، ان ایمپلائمنٹ جو ملک میں پائی جاتی ہے اس کی کازز کیا ہیں، اور چونکہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، ڈیولپنگ کنٹری ہے، تو جو وجوہات دنیا کے کسی بھی ڈیولپنگ کنٹریز یا بیکورڈ کنٹریز میں ان ایمپلائمنٹ کی ہیں، پاکستان میں بھی وہی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے اگلے لیکچر میں جو ہے اسی چیپٹر کو مکمل کریں گے، جس میں ہم ان ایمپلائمنٹ، کازز آف ان ایمپلائمنٹ اینڈ ریمیڈیز آف ان ایمپلائمنٹ پہ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔